बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, उसका बाहमी सियासी दंगल है, या फिर फैसलाबाद की अगर बात करेंगे कि लोटों को नवाजने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की जो मुकम्मल सियासी तस्वीर है आज, उसकी मंजरकशी और हल्कों के अंदर टिकटों के हवाले से जारी जो जंग है वो आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करेंगे। इसके अलावा अदालतों के अंदर भी हम देखते हैं कि अदालत के अंदर केसेस के जो दरमियान की एक जंग है वो भी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। बहुत सारे आम केसेस हैं जिनको टेकअप कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। कौन से आम केसेस जो हैं वो निपटाए जा सकते हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर, इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। आमिर साहब, ये तो हल्कों के हवाले से मैंने इब्तदाइये के अंदर कुछ बातें की हैं, मगर अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें तो जंग पहले टिकटों से ज्यादा उम्मीदवारों की है। उम्मीदवारों के लिए तो सिर्फ हमें ग्राउंड रियलिटी में मुस्लिम लीग नून ही नजर आ रही है जो इसके ऊपर काम कर रही है, बाकी जमातें तो हमें उम्मीदवारों के ऊपर काम करती हुई नजर नहीं आ रही अभी। जी, हर कोई अपने अपने कंफर्ट जोन में अपने अपने तरीके से इलेक्शन की अपनी अपनी स्टेज पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल के पी के अंदर पीटीआई बड़ी कन्वेंशंस के ज़रिए इंतखाबी मुहिम कर रही है, मगर बाकी पूरे पाकिस्तान में वो मुकदमात फेस कर रहे हैं। उनकी जो तरजीहात में इस वक्त ये है कि कौन सा कोई भागा हुआ है, कोई ज़मानत पे है, कोई जेल में है। सो उनको ये नहीं पता कि अभी इनसे कौन इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा, कौन नहीं हो पाएगा। सो उनकी एक टोटली डिफरेंट है। उनकी इस वक्त तरजीहात में ये नहीं है कि कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं होगा, वो स्टेज से भी बड़ी दूर है। पहले उनका बादल अभी छटे नहीं है उनके कि किस माहौल में इलेक्शन लड़ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। के बादल हैं या अभी तक तो खतरे के ही बादल हैं, मगर वहाँ से उनके लिए केपी से बड़ी अच्छी जिस तरह की पजीराई आई है, मिली है उनको जलसों की, तो उससे उनकी उम्मीद बढ़ गई है। अब उनका टेस्ट आ गया है कि जब पंजाब के अंदर शेर अफजल मरवत साहब आएंगे तो वहाँ पे लोगों का क्या रिस्पांस होता है, सबसे बड़ा सवाल। वैसे ही क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है सिर्फ पंजाब से मेजॉरिटी जीत के आप गवर्नमेंट बना लेते हैं, पंजाब के बगैर गवर्नमेंट बनती नहीं है। मिजाज का भी है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है। मोर और लेस बाकी सूबों के अंदर क्लियर है कि वहाँ ट्रेंड कैसे चल रहे हैं। सिंध में अभी तक जो मर्जी ये GDA, MQM, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, मगर अभी भी पीपल्स पार्टी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग दही इलाकों में नजर आ रही है। MQM आगे से बेहतर करेगी, मगर अगेन कराची के अंदर ये क्वेश्चन है कि पीटीआई को गुंजाइश मिलती है कि नहीं मिलती है। सो केपी के अंदर उन्होंने जो है ना, बाकी तमाम पार्टीज बहुत परेशान हैं, इसीलिए JUI जो है ना मौसम की बात और मुश्किलात की बात करना शुरू हो गई है और इल्तफा की बयान देने शुरू हो गई है। पंजाब सबसे बड़ा सवाल जो है वो पंजाब में है। बलूचिस्तान में हम जिक्र करें जो कि वहाँ इलेक्टेबल्स की है, वो 4-4, 5-5 इलेक्टेबल्स हर एक के रहते हैं। जिसकी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बनती है वहीं पर ही उसका तो लड़ा वहाँ पर भारी होता है। सो इस्लामाबाद डिपेंड करता है, इस्लामाबाद डिपेंड करता है पंजाब पे। पंजाब इज द बिग क्वेश्चन कि पंजाब के अंदर जो है कौन जीतेगा। और वहाँ पे पीटीआई तो भी मैंने कहा ना, उनके ट्रेंड्स का पता चलेगा कि जब ये कन्वेंशन शुरू होंगे। और मैं वो खबर दे चुका हूँ कि वो पहला जो है वजीराबाद से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद वो उकाड़ा भी जाएंगे, वो उसके बाद मुल्तान भी जाएंगे, फैसलाबाद भी जाएंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वो पहले जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने केपी में किया कि उन्होंने करक में, स्वात में, बाजौड़ में इधर करके फिर पेशावर में किया, तो यहाँ भी शायद पंजाब में वो करेंगे। बड़े शहरों में वो बाद में करेंगे, पहले वो मुजाफाती डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है थोड़ा क्राउड भी आ जाए तो वो बड़ा माना जाता है, तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी की उसकी समझ भी आती है। तो मगर नून लीग की अगली स्टेज पे हैं कि वो टिकटें बांटने के स्टेज पे आ गए हैं। तो मगर ये है कि उनके यहाँ जो है बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि वहाँ पे क्लियरली कैंप बन गए हैं। इसमें वो 35 की वैसे तो वो एक कमेटी बनाई हुई है जो इंटरव्यूज़ कर रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके यहाँ आया हुआ है वो आया हुआ है कि जो राजा रियाज साहब छोड़ दें वो राजा रियाज साहब की आप बात करें, नवाज शरीफ साहब का भी तो देखना है वो उनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। एग्जैक्टली उनका यही क्वेश्चन आ गया है कि एक तो ओवरऑल जो है मुनर्रर अफराद का कि उनको टिकटें देनी है, वो 12 लोटे हैं, तो पार्टी के अंदर से लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं।
اور پھر ایک اور بھی ہے کہ وہاں پہ اس حد تک کی یہ ذاتیات کی مسئلے ہوئے ہیں، پالیسی ہوتی ہے، پالیسی ہوتی ہے کہ سٹنگ ایم پی ایم این ایس کو جو الیکشن جیتا ہو پچھلی دفعہ اس کو سیٹ دی جاتی ہے، پر یہاں پہ ایسی صورتحال بھی ہے کہ لوٹوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سٹنگ ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا جگہ بنائیں لوٹوں کے لیے، کیونکہ ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر جو ہے طلال چودھری ہے وہ بھی ٹربل میں ہے، تو کہ ان کو بھی جو ہے نا یہ میل ملاقاتیں تو چل رہی ہیں، میں ان کی بھی تفصیل بتائیں گے کہ ان کی بھی وہ جذباتی ہو کے، کیونکہ وہ بھی نااہلی کاٹ چکے ہوئے ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں ملتی، ان کو صوبے میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو، اور تارڑ کے لیے جو ہے نا پورا گجرانوالہ ڈسٹرکٹ اوپر نیچے کر دیا گیا ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اس کی سٹوری بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر ہم شروع ہو گئے ہیں کہ ابھی میرا خیال بہترین اس کے بجائے کہ الیکشن اس بحث میں پڑھنے کے، اور ویسے بھی عدالتوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے، پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں، تو اگلی سٹیج پہ ہم نیکسٹ لیول پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روز کے 2-4 ڈسٹرکٹ بتانا شروع کریں گے کہ جہاں جہاں پڑھے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو آج فیصل آباد میں وہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ راجہ ریاض صاحب کو وہ پہچانتے کہ نہیں، میں اب لوگوں نے مجھے پتا ہے پہچانتے ہوتا ہے، راجہ ریاض صاحب کسی کو بھول گیا اگر وہ یہ نکال ہی دیں گے کہ جب ان کو راجہ ریاض صاحب کا یہ بڑا کوٹیبل کوٹ تھا کہ ان کو یہاں جب لفٹ نہیں کروائی جا رہی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے کہا جی اب تو ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے، تو اب ان کا کوشچن آ گیا کہ ان کو وہاں پہ فیصل آباد میں پہچانتے کہ نہیں ہے۔ تو فیصل آباد میں جو ہے نا پھڈا بڑا بن گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ پارٹی وفاداروں کو نون لیگ نے لینا ہے یا یہ منحرفین کو لینا ہے، تو وہاں پہ جو مسلم لیگ کا یہ کافی بڑا درد سر بن چکا ہوا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ 2018 میں 10 نشستوں میں سے وہاں 7 جو تھی نا وہ پی ٹی آئی جیتی تھی، تو وہاں میسیولی جو ہے ایک ٹلٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی تھا، اور اب وہ تقریباً 7 کے 7 جو ہے نا وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور اس میں جو تحریک انصاف کے 3 ارکان جو ہیں راجہ ریاض، نواب شیر وسیر اور عاصم نذیر جو ہے نا یہ 3 تو نون لیگ میں جا چکے ہوئے ہیں، اور فرق حبیب، فیض اللہ کموکا یہ استحکام پارٹی میں جا چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 5 ہی ہو گئے، اور جو ہے رضا نصر اللہ اور خرم شہزاد جو ہے نا یہ غائب ہیں، یہ اس یہ پارٹی میں رہتے ہوئے غائب ہیں یا پارٹی چھوڑ کے غائب ہیں؟ یہ ایک نئی کیٹیگری بن گئی، اس کو کہتے ہیں پریس کانفرنسیے، کہ جس نے پریس کانفرنس کی ہے، سمجھوتا کیا ہے، جس کے متعلق شیر افضل مروت اس دن فرما گئے ہیں کہ خان نے کہا کہ ان کو ٹکٹیں نہیں دینی، تو یہ خان نے کاٹا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مجبوری میں دی ہے، بڑی تکلیف میں دی ہیں، تو ان کے لیے کوئی ہو سکتا ہے بعد میں گنجائش نکل آئے، مگر فی الحال یہ 2 جو باقی بچے ہیں یہ پریس کانفرنس ہی ہیں، انہوں نے سمجھوتے والی پریس کانفرنس کر دی ہوئی ہے۔ فرق حبیب پہ تو بہت بڑا کاٹا لگ چکا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہوئے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، اگر پروڈیوسر صاحب وہ مل گئی ہے تو نکال دیں، وہ بڑا مزدار چیز ہے، وہ والا ان کا بیان جو تھا نا، تو وہاں پہ پھڈا یہ پڑا ہوا ہے کہ این اے فیصل آباد کی 2 سیٹوں میں خاص طور پہ پھڈا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے این اے 104 جہاں پہ پچھلی دفعہ یہ محمد افضل خان جو تھے وہ جیتے تھے، وہ ہارے تھے، اور بڑے تھوڑے مارجن سے راجہ ریاض صاحب جو ہے نا وہ جیت گئے تھے، اچھا اس وقت پی ڈی آئی میں تھے وہ جی۔ اس کے بعد افضل خان صاحب کے ابھی جو بیٹے ہیں رانا احسان افضل جو ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں پہ جو 2018 میں صورتحال یہ تھی کہ راجہ ریاض صاحب صرف 6000 سے جیتے تھے محمد افضل خان سے، جن کے بیٹے اب رانا احسان افضل جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور مسلم لیگ این سے ان کا یہ 108,000 ووٹ ملے تھے محمد افضل خان کو، اور وہ بعد میں انتقال ان کا ہو گیا، تو ابھی وہاں پہ یہ ایک پھڈا پڑا ہوا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو دینی ہے کہ محمد افضل خان صاحب کو، اور ان کے بیٹے کو، جی تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے یہ بڑا ایک وہاں فیصل آباد میں ہے۔ دوسرا جو پھڈا وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے ظاہر طلال چودھری والا، وہاں پہ یہ این اے 96 ہے، یہاں پہ
پی ٹی آئی کے جو منحرف رکن ہے نا، جو کہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے، نواب شیر وسیر، وہ ظاہر ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے، تو وہ ان کا اچھا ایک تو ہے نا صوبے کے اندر جو منحرف افراد تھے وہ پھر بائی الیکشن میں الیکشن لڑے اور اکثر ہار گئے. سو ان کا ایک ہوتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے. جو یہاں ایم این اے تھے وہ سٹنگ ایم این ایز تھے، تو ان کی ایک کینڈیڈیچر زیادہ مضبوط ہے. تو وہاں پہ طلال چودھری صاحب ہیں، وہ وہاں ہارے تھے، تو ان کو جو بتایا جاتا ہے کہ جی، اور طلال چودھری صاحب جو ہے نا انہوں نے پارلیمانی اجلاس میں بڑے جذباتی ہو گئے تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا جی میری بڑی قربانیاں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی 5 سال کے لیے جو ہے نااہل قرار دے دیا تھا ان کو، اور بڑی انہوں نے بھی جوش و خروش والی دانیال اور وہ دو جو ہے ان کی دونوں کی قربانیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اس کے بعد اب ٹکٹ ملنی چاہیے. تو اب وہاں پہ یہ بہت زیادہ پھڈا پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا منحرفین کو دی جائے گی یا نون لیگ کو دی جائے گی. گو کہ نون لیگ کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں، مگر جو ایک صورتحال بدل جاتی ہے. وہ جیتے ہوئے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ پی ٹی آئی کی سیٹوں پہ آئے تھے. سو وہاں یہ کوشچن ہے کہ ان کا کتنا ذاتی ووٹ تھا، کتنا پارٹی کا ووٹ تھا. ان کا بھی ہارے ہوئے لوگوں کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل وہ بھی 5-6 ہزار سے ہارے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارا اپنا بھی ووٹ تھا اور ابھی ہماری ایک داؤ ایک لگ رہا ہے. نون لیگ سمجھ رہی ہے اس دفعہ. اچھا نون لیگ کا یہ ہے کہ ان کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ان کا داؤ لگ جائے گا، اور مفروضہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، یا ان کو کینڈیڈیٹ امیدوار جو ہے بلہ توڑ دیا جائے گا، یا گرفتار ہوں گے، یا بلے کا نشان نہیں ملے گا. تو یہ ایک مفروضے پہ چل رہا ہے. اگر مفروضہ لوگوں کی ایک ویو چل گئی تو سارا مفروضہ جو ہے نا بیٹھ جائے گا. سو یہ اس مفروضے کے ساتھ چلتے ہوئے نون کے اندر جو ہے بہت زیادہ ان کے اپنے لوگوں کی مریم بی بی کا عامر صاحب تجربہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا میاں نواز شریف صاحب کو کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، لوگوں کے ساتھ داؤ پیچ ہے، سیاسی معاملات ہیں، ان میں شہباز شریف صاحب کی بصیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے چچا بھتیجی کے درمیان ایک مقابلہ کھڑا ہو جائے، نواز شریف صاحب نیوٹرل ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ بصیرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کمبینیشن آف فیکٹرز ہے کہ آپ کو کچھ اپنے لائلسٹ پسند ناپسند بھی ہوتا ہے، پھر آپ نے وہ بھی بصیرت بھی نمبرز گیم بھی دیکھنی ہوتی ہے، کانسٹیٹوئنسی بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو ملا جلا کے یہی فیصلہ ہوتا ہے. مگر وہاں پہ لائلٹی فیکٹر بہت زیادہ آ گیا ہے کہ کون کس کے ساتھ نظریں لگائے بیٹھے ہوئے. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے گجرانوالے میں، جہاں پہ گجرانوالے میں نون لیگ کے جو سٹنگ ایم این اے جو ہیں ان کو ٹکٹ ڈینائی کیے جانے کا امکان ہو گیا ہے. اب وہ تو سمجھ آتی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ جو منحرفین ہیں، گجرانوالہ میں سچویشن ڈیفرنٹ ہے. یاد رہے کہ گجرانوالہ جو ہے وہاں کی ساری ایم پی اے کی سیٹیں، گجرانوالہ جو ڈویژن ہے ان کا صحیح، اگر نون لیگ کا یاد رہے کہ جو گڑھ ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن ہے، جس میں تمام ایم پی اے اور تمام ایم این اے جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں 2018 میں بھی، جبکہ پی ٹی آئی نے کافی باقی ڈسٹرکٹس کے اندر گنجائش نکال لی تھی، مگر ایک سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کے اندر، نارووال کے اندر اور گجرانوالہ ڈویژن کے اندر جو جنرلی ساری ہی گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے اندر سیٹیں ایم این اے کی اور ایم پی اے کی سیٹیں وہ نون لیگ کی تھیں. اکا دکا تو کوئی جیتا ہی ہوگا عامر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے. گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے اندر تمام سیٹیں ہی غالباً 7 سیٹیں تھیں. اب یہاں پہلوانوں کے شہر میں جو ہے نا یہ سیاسی دنگل شروع ہو گیا ہوا ہے اور یہ اکھاڑا لگ چکا ہوا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ چودراہٹ کے لیے نا 3 سیاسی دھڑے ہیں. ایک تو یہ اپ کمنگ تارڑ خاندان ہے کہ پہلے ہی وہاں پہ سائرہ افضل تارڑ تھیں، وہ وزیر تھیں، پھر عطا تارڑ آ گئے ہیں، وہ بڑے چہتے ہیں اور فیس آف دی نون لیگ ہیں. اور اس کے بعد اعظم تارڑ بھی ہیں، وہ ایک ہی خاندان ہے. تو ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو دستگیر فیملی ہے. اب خرم دستگیر، ان کے والد صاحب جو تھے غلام دستگیر، وہ پرانے ان کی دور کی رشتہ داری بھی نواز شریف فیملی سے نکل آتی ہے. تو وہ فیملی بھی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ گجرانوالے میں ہمیشہ ان کی سنی جاتی تھی. اور ایک ساتھ میں ناہرا خاندان ہے، یہ بھی ہے. ان 3 گروپس کے درمیان میں نا دست و گرباں آپس میں ہوئے ہیں. اب تارڑ خاندان کا یہ ہے کہ ان کے 2 افراد جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ونی کے تارڑ جو ہے نا وہ اب موٹر وے پہ لاہور سے نکلے نا
تو آپ کو ونی کے تارڑ کے لکھا ہوا آتا ہے، یہ ان کا گاؤں ہے. سو تارڑ حضرات وہاں سے زیادہ تر اور بھی جگہ کے تارڑ ہیں، مگر خاص ان کا گڑھ جو ہے نا یہ حافظ آباد میں اب آتا ہے. اب حافظ آباد یاد رہے جغرافیہ بھی میں نے کہا چینج ہوتا رہتا ہے. اب یہ گجرات میں جا چکے ہوئے ہیں، مگر یہ گجرانوالے میں کی ٹرف میں آ رہے ہیں، خرم دستگیر کی ٹرف میں اور یہ نارا کی ٹرف میں، اور وہاں پہ یہ 2 سیٹیں لینے چاہ رہی ہیں. تو پچھلی دفعہ 6 کی 6 نون لیگ جیت گئے تھے. پرابلم یہ ہے کہ وہاں جو سٹنگ ایم این ایز ہیں ان کی جگہ پہ کینڈیڈیٹ ہیں یہ. اچھا کہ این اے فار ایگزامپل 81 میں جو ہے نا یہاں پہ اظہر قیوم نارا ہیں، اور یہاں پہ تیور حسین تارڑ، ہاں یہاں پہ جو ہے، مگر میں ذکر کر دوں پہلے سچ جو اصل تارڑوں کا جو پھڈا ہے نا وہ ہے NA 77 گجرانوالہ سے. وہاں محمود بشیر ورک صاحب ہیں، یہ سٹنگ ایم این اے ہیں، اور یہاں عطا تارڑ ان کی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے. اچھا. اور محمود بشیر ورک جو ہے وہ ظاہر ہے خرم دستگیر صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ عطا تارڑ کے لیے مریم بی بھی زور لگا رہی ہیں کہ یہ اطلاع ہے ابھی تک کی کہ ان کو ٹکٹ دلوائی دی جائے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں بشیر ورک، اور ینگ بلڈ کو لانا چاہیے. اب ینگ بلڈ تو پھر نواز شریف صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ہونے چاہیے، پھر تو بتا دیں کہ مریم بی بھی کینڈیڈیٹ ہے. آپ نے میجر ینگ کی بات ہے، ینگ کی ہے تو وہ پھر بلاول ٹھیک کہتا ہے کہ جناب پھر میں ہی کینڈیڈیٹ ہوں، ینگ تو صرف وہی ہے، باقی تو ینگ کوئی نہیں ہے. تو گزشتہ الیکشن میں جو ہے محمود بشیر ورک صاحب نے انہوں نے 1,08,000 ووٹ سے یہ جیتے تھے. اور جو اس کو اب 1,08,000 ووٹ والے کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ کو ہم نے ٹکٹ نہیں، ہمیں ینگ بلڈ چاہیے، ہمیں ینگ بلڈ چاہیے، اور تارڑ کی جگہ پہ چھوڑ دے، تو وہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے. مگر یہ ایک قانونی چیز ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے. سٹنگ ایم این اے کو یا سٹنگ ایم پی اے کو ٹکٹ ڈینائی نہیں کی جاتی، اور وہ بھی اپنی پارٹی کا. مگر یہاں پہ یہ ایک سیاست چل رہی ہے. یہاں پہ جو ابھی تک جو ہے نا پی ٹی آئی کے کلیئر نہیں کینڈیڈیٹ ہوئے ہیں، مگر متوقع امیدوار جو ہے نا یہ طارق محمود گجر صاحب ہیں. ان کو پچھلی دفعہ 72,000 ووٹ ملے تھے، اور یہ آپ دیکھیں تقریباً 30-40,000 ووٹ سے یہ ورک صاحب جیتے ہوئے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں. تو وہ ڈینائی کرنا ٹکٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا جو وہاں پہ گجرانوالے میں ایک NA 81 میں وہاں اظہر قیوم نارا صاحب ہیں اور طہور حسین تارڑ. وہاں اگین یہ تارڑ صاحب جو ہیں دوسرے تارڑ ہیں، ان کے لیے ٹکٹ کے لیے کوشش ہے. اگین اسی طرح کے مسئلہ ہے کہ اس حلقے سے پچھلی 3 انتخابات میں 3 الیکشنز میں، مطلب 2018 میں، اس کے بعد 2013 2008 3 دفعہ سے یہ نارا خاندان اسی کانسٹیٹوئنسی سے جیت رہا ہے. اچھا. اور یہ اظہر قیوم نارا کا بھائی جو ہے ان کا ضلع کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہوئے ہیں. مگر وہاں پہ اعظم تارڑ بھی ہیں، سارا افضل عطا تارڑ، سب جو سینئر تارڑ ہیں وہ جونیئر تارڑ کی ٹکٹ کے لیے کوشش ہے. یہ طہور حسین تارڑ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دے دیں. اور یہاں پہ جو تحریک استقبال کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، یہ اگر ان کی تصویر دکھا چکے ہیں، یہ بڑے زمان پارک میں ان کی بڑی مشہوری ہوئی تھی، وہاں پہ یہ بڑے تھے. تحریک استحکام کہہ گئے، تحریک انصاف کے، تحریک انصاف یہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں نا، یہ فی الحال بیچارے بھاگے ہوئے ہیں. یہ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، یہ اگر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ زمان پاک کے اندر. معذرت آپ کو روکوں گی، جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہ کس طرح سے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں گے؟ یہ بڑا مشکل ہے. جو بھاگے میں ہیں بہرحال ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن کی نامینیشن کے لیے اپنی جو ہے ورنہ اشتہاری ہو جائیں گے تو وہ مشکل ہوئے گا. موسٹ پرابلی اس وقت پھر ان کو فیصلہ کرنا ہے، گرفتاری دینی پڑے گی اگر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. تو گرفتاری دینے کے بعد جو ہے ورنہ وہ پروکلیمڈ افینڈر ہو جائیں گے تو وہ اس کے بعد شاید نہ لڑ سکیں. تو اس کے بعد وہ گرفتاری دیں گے، موسٹ پرابلی یہ بھی گرفتاری دیں گے اگر انہوں نے لڑنا ہے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ یہ گرفتاری شاید دے دیں گے، مگر فی الحال یہ بھاگے ہوئے ہیں، ان پہ ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئی ہوئی ہیں. اچھا، گزشتہ الیکشن میں یہاں پہ جو اظہر قیوم کو ان کو 1,19,000، جبکہ بلال اجاز جو تھے ان کو 90,000 ووٹ ملے تھے. تو اس دفعہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہو رہی ہے. مگر اگر یہاں پہ کینڈیڈیٹ چینج ہو جاتا ہے پھر ایک نئی صورتحال ہوگی نون لیگ کا.
ٹھیک ہے. 77 اور 81 کا آپ نے بتایا, 78 اور 79 کا نہیں. 78 میں صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے خرم دستگیر ہیں, یہ یہاں سے جیتے آ رہے ہیں, ان کی یہ خاندانی سیٹ ہے. یہاں پہ تحریک انصاف تھے پہلے, محمد صدیق صاحب تھے, وہ چھوڑ گئے ہوئے ہیں. مگر یہاں عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں جو کہ گورنر تھے اور ابھی جیل میں ہیں, تو ان کے لڑنے کا امکان ہے, یہ ان کی سیٹ ہے. تو یہ ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا اگر پی ٹی آئی کو موقع ملا. تو یہاں پہ گزشتہ الیکشن میں گروز دستگیر 1,30,000 لیے تھے اور محمد صدیق کوئی 88,000 کے قریب تھے, مگر محمد صدیق اب کینڈیڈیٹ میں نہیں ہے. سو اگر کینڈیڈیٹ یہاں پہ عمر سرفراز چیمہ صاحب آتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پی ٹی آئی کی ویو چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. ویسے جیل سے تو اعلان ہوا ہے عامر صاحب کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. نہیں, جیل سے تو جو ہے پارٹیسپیشن ان کی ہو سکتی, کنوکشن جس کی ہو جائے اس کی نہیں ہے. مگر جو اگر دوڑا ہوا ہے اور وہ کلیم ڈیفینڈر ہو جاتا ہے, پھر یہ میرے خیال ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس کے پیپر شاید ایکسیپٹ نہیں ہوں گے, کہ جب کوئی اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا, سرنڈر کرنا پڑے گا, اس کے بعد جیل میں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ اگر کنوکشن نہیں ہے. مگر بھاگے ہوئے آدمی پروکلیم ڈیفینڈر اگر ڈکلیئر ہو جائے تو پھر, مگر اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہیں, ابھی چلان پیش نہیں ہوئے ہوئے, اور اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا عامر صاحب, جیسے یہ شہری حلقہ ہے, یہ شہری حلقے اور دیہاتی حلقے, ان کے اندر بھی ووٹس کے حوالے سے کوئی ہمیں ٹرن دیکھنا پڑتا ہے, کچھ نظر آتا ہے ایسے کہ شہر کے اندر کچھ اور حساب کتاب ہوتا ہو, دیہاتوں کے اندر کچھ اور ووٹر کا ایک موڈ ہو, ایک الگ سے مائنڈ ہو, کچھ ایسی بھی ہوتی ہے چیزیں الیکشن کے دوران؟ یہ گڈ کوسچن, یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ جو جیری مینڈرنگ کی جاتی ہے, کہ جوڑ توڑ کیا جاتا ہے, یہ جو دیہاتی حلقے ہوتے ہیں ان میں آسان ہوتا ہے, وہاں پہ برادریاں دیکھی جاتی ہیں, ونگز بنائے جاتے ہیں کہ جی جٹ ورسز راجپوت ورسز گجر ورسز رائی, یہ 4-5 میجر جو پنجاب کی برادریز ہیں یہی ہیں. کشمیری اپ کمنگ لاہور کے اندر, گجرانوالے میں, شہروں کے اندر ان کا ووٹ ہے. تو مگر ابھی بڑی کم کانسٹیٹوئنسی رہ گئی ہیں جن کے اندر سب کے اندر ایک نہ ایک قصبہ یا شہر آتا ہے. تو ٹوٹل رورل تو میرا نہیں خیال ہے پنجاب میں ایک بھی کوئی کانسٹیٹوئنسی رہ گئی ہے, اور وہ شہر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور ویو چل پڑے تو وہاں پہ وہ پھر ایک ہی طرف اگر چلی جائے تو اس کو پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. تو شہروں کی سیٹیں تو جو ہیں وہ تو پارٹی کے وہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, دھاندلی کرنا بھی, لوگوں کو زبردستی کرنا بھی. تو شہروں کی یہ رفلی آپ سمجھ لیں تقریباً 50-50 سیٹس ہیں دہی اور شہری حلقوں کی. جو ٹوٹلی شہری ہیں وہ 50 ہیں, مگر جو باقی 50% وہ ہیں اس میں بھی تقریباً 45% کے قریب یا 48% کر لیں جن کے اندر ایک نہ ایک قصبہ یا شہر آتا ہے. اور وہ آپ کہہ لیں کہ 40 to 60% جو ہے نا ووٹ بینک جو ہے نا دیہی کانسٹیٹوئنسیز کا بھی, حلقوں کا بھی, وہ شہری ہوتا ہے. صحیح. سو وہ اس سے ادھر وہاں سے موڈ چینج ہو جاتا ہے ایک دم. وہاں سے اگر ایک کسی کو ووٹ بہت زیادہ اوورولمنگلی پڑ جائے تو ایک دم جو ہے نا پاسا پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گجرانوالے میں جو یہ تو یہاں کا آ گیا. ابھی NA-79 میں جو ہے نا وہاں یہ ذوالفقار بھنڈر, یہ بھنڈروں کی بڑی جو ہے وہ تھی. یہاں پہ اتفاقاً کوئی ایسا پڑا نہیں ہے, اور یہاں رانا نذیر صاحب بڑے پرانے وہ ہیں, وہ پی ٹی آئی میں تھے, مگر اب وہ استحکام پارٹی میں جا چکے ہوئے ہیں. اور ان کا کوئی ایسی صورتحال نہیں لگتی ہے کہ یہ بھنڈر صاحب کو میجر چیلنج کر سکے. یہ بھنڈروں کی جو ہے نا یہاں پیپلز پارٹی کی طرف امتیاز صفدر صاحب ہوتے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا میں یہ ذکر ضرور کر دوں کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کہیں دور دور تک نظر نہیں صورتحال آ رہی کہ پچھلے الیکشن میں اور پچھلے 30-40 سال کے اندر ویسے ہی جو ہے 97 کے سے آنورڈ جو ہے پچھلے 25 سال کے اندر پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. 2-4-5 سیٹیں جو ہوتی ہیں تو 4-5 تو ان کی وہ فیملی والی سیٹیں ہوتی ہیں, بس ایک آدھی سیٹ نکال لیتے ہیں. ابھی صورتحال 2018 کی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ گجر خان سے پرویز اشرف صاحب نے جو ہے سیٹ نکالی, راجہ پرویز اشرف صاحب نے. یہ دیکھ لیں کہ اٹک دریا سے لے کے صادق آباد تک پنجاب ہے. پہلے یہ جی ٹی روڈ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ملتان روڈ شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے گجر خان میں ایک سیٹ اور گجر خان کے بعد نیکسٹ سٹاپ
جو مجھے یاد پڑتا ہے 2 سیٹیں جا کے مظفر گڑھ میں ملی تھی. اچھا. وہ ہنا ربانی خیر اور ان کے والد صاحب کو بعد میں وہ بھی جیت گئے تھے. تو یہ 2 سیٹیں وہاں سے ملی تھی. اور اس کے بعد نیکسٹ سٹاپ جو ہے رحیم یار خان میں احمد محمود صاحب کی خاندانی سیٹ ہے. وہ مور بیکاز آف احمد محمود مخدوم زادہ کی وجہ سے ہیں. ان کے 2 بچے جو ہیں ایم این اے تھے, ناٹ بیکاز آف پیپلز پارٹی کہ وہ ایک وہاں کے جو ہیں نوابزادے ہیں, مخدوم زادے ہیں, تو ان کی وجہ سے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کہیں یہاں پہ جو ہے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اس طرح ہی کوئکلی بتا دوں کہ NA80 کے اندر بھی جو ہے نا یہ شاہد عثمان جو ہے یہاں بھی کوئی پھڈا نہیں ہے, یہ بھی وننگ کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ کے. مگر اگر ویو میں نے کہا چل گئی کہیں بھی تو پھر سب کا ہوگا. کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے پورا یہ ویل سیٹلڈ تھے. اور یہاں سے شاید تحریک انصاف کے میرا خیال ہے لالا اسد اللہ پاپا ہیں, ان کو شاید یہاں سے ٹکٹ دی جائے. ایکسپیکٹڈ ہے وہ کینڈیڈیٹ. جی وہ ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کی اجازت ہو میں بریک لے لوں ذرا, آپ بھی سانس لے لیں, ورنہ ایک اور اگر ہے تو اس کو ڈسکس کر کے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کہیں 1-2 منٹ میں جی پلیز. میں جیلم کا اس دن رہ گیا تھا. جیلم کے اندر بڑی مزدار ایک بات ہو گئی ہے کہ جیلم کے اندر جو ہے فرق الطاف, وہاں دیکھیں نا چودھری الطاف ہمیشہ سے وہاں پہ رہے تھے, 2-3 دڑھئی ہوتے تھے. چودھری الطاف اس کے نمایاں تھے. یہ ان کے تایا تھے فواد چودھری صاحب کے, اور ان کے صاحبزادے فرق الطاف ان کے بعد جو ہے نا ان کے جانشین ٹھہرے تھے. تو یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, پھر یہ کیو لیگ میں چلے گئے, پھر یہ PTI میں آ گئے. اب وہ وہاں سے نون لیگ کی ٹکٹ چاہ رہے ہیں, اور وہاں سے نون لیگ کے جو ہے نا چودھری ندیم خادم ہیں, وہ وہاں بھی وہی منرف افراد والا پھڈا ہے کہ فرق الطاف منرف صاحب کو ملے گی ٹکٹ یا ندیم خادم صاحب کو دے گی. اچھا یہاں بلال اظہر کیانی, یہ جو ڈاکٹر کیانی کے صاحبزادے ہیں اظہر کیانی صاحب کے, یہ بلال بڑے ایکٹیو ہیں فائنینشیل میٹرز میں وہ ہیں. حالانکہ پہلے یہ انتخابی سیاست میں نہیں تھے, یہ مجھے لگ رہا تھا یہ سینیٹر ٹائپ مٹیریل ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں یا ان کو ملتی ہے. بہرحال یہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں. کوئکلی میں کہہ دوں کہ 2018 میں فرق الطاف کو یہاں 1,12,000 اور ندیم خادم کو 1,06,000 کلوز ندیم خادم ہارے تھے. فرق الطاف کا وہاں پہ کیونکہ جو ہے آپس میں بھی خاندان کی لڑائی ہو گئی ہے, کیونکہ جب یہ چلے گئے تھے نون لیگ میں تو فواد چودھری اور ان کی آپس میں کوئی کٹی ہو گئی تھی. تو اب وہ ان کی بھی دگرگوں سچویشن ہے فواد چودھری کی بھی, اور ان کی خاندان میں بھی ہو گئی ہے. اور یہ پتہ نہیں ان کو ٹکٹ ملتی ہے نہیں ملتی, مل بھی جائے تو یہ کیا کریں گے. وہاں پہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے پیر حمزہ کرمانی ہیں. حمزہ کرمانی جو ہیں یہ پہلے PTI میں تھی, فواد چودھری کی وجہ سے ان کو ٹکٹ پروونشل نہیں ملی تھی. تو یہ اب وہاں سے پیپلز پارٹی میں جا چکے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے جو چند لوگ جن کی گنجائش اس دفعہ بنتی ہے ان میں سے ایک یہ ہیں. تو یہ آگے بھی ان کا اپنا وہاں پہ پیر پشاوری کا ایک گھرانہ ہے کینٹونمنٹ میں, تو ان کا ذاتی ووٹ بھی ہے. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.